बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये नया टॉपिक एक शुरू कर रहे हैं जी। आपने ये ज़हन में रखना है कि जो हमने कर लिया है, ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो अब हो गया है खत्म। दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। उसको सोचना है आपने। ये जो फेथ का टॉपिक है, जाहिर है कि ये तो हर चीज़ पर अप्लाई होगा। आपकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर इसको अप्लाई होना चाहिए। मेरी पूरी ज़िंदगी के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी रिमाइंडेड। हमें अपने आप को इसको बार बार रिमाइंड करने की ज़रूरत है कि हम अ, इस ज़िंदगी के मकसद को, इस ज़िंदगी के टारगेट्स को क्या समझते हैं अपने लिए, और उसी को सामने रखते हुए वी विल हैव टू प्लान कि हमें जो मुश्किलात, जो आसानियाँ आ रही हैं, वो हमारे लिए, हमें उनमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। आज का हमारा टॉपिक जो है, ये भी असल में उन्हीं टॉपिक्स में से है कि जो हम अपनी वर्कशॉप के पहले प्री रिक्विजिट्स में शामिल करते हैं कि ये हमारी पूरी वर्कशॉप पे इसको अमल करना है, इसके ऊपर। एंड इट हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्री रिक्विजिट्स। हर टॉपिक जो आइंदा आएगा उसके ऊपर ये अप्लाई होगा। ये टॉपिक है जी, चेंजिंग फोकस फ्रॉम कंसर्न्स टू इन्फ्लुएंस। हमारी ज़िंदगी में जो हमारा फोकस है आम तौर पर, वो किस चीज़ पर होता है, इस पर आपने गौर करना है, और किस चीज़ पर होना चाहिए, इस पर गौर करना है। दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो उसके हिसाब से, उसके अंदर आपका एटीट्यूड, आपकी फीलिंग्स, आपके अंदर होपफुलनेस है या डेस्परेशन है, ये चीज़ें हमेशा इसके हिसाब से पैदा होती रहती हैं कि हमारा असल में फोकस क्या है। हम अगर आप फोकस को जानना चाहें तो ये समझ लें कि आपकी आम तौर पर गुफ्तगुएँ क्या हो रही हैं। व्हेन यू टॉक टू समबडी, आप किसी से मशवरा लेते हैं, आप किसी से बात करते हैं, तो आप असल में क्या एक पॉजिटिव बात कर रहे हैं, किसी मसले को हल करने की बात कर रहे हैं, या मसले के बयान की बात कर रहे हैं। व्हाट इज इट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट? ये हमें देखना चाहिए, अपने ऊपर गौर करना चाहिए। जो इस सिलसिले में हम शुरू कर रहे हैं जी बात, आई लव दिस प्रेयर। ये है तो वैसे एस्क्राइब की जाती है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, जो ग्रुप है, जो अल्कोहलिक हो जाते हैं लोग, उनकी एडिक्शन को तोड़ने का एस्क्राइब उसको की जाती है। बट आई एम नॉट श्योर कि ये उधर से बात शुरू हुई है या उन्होंने भी इसको अडॉप्ट किया है। ये प्रेयर ये है कि गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference। कि अल्लाह ताला मुझे इस चीज पे एक सेरेनिटी कहते हैं, इस एक्सेप्टेंस को, खुले दिल से एक्सेप्ट करने को, कि जो सिचुएशन है जिसको मैं फेस कर रहा हूँ, जिसको मैं चाहता हूँ कि मैं चेंज हो जाए, किसी तरह से चेंज कर नहीं सकता हूँ मैं खुद से। आज मौसम कैसा होगा ये मैं बदल नहीं सकता हूँ। तो इवन इफ इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू माय डिजायर्स, मुझे अभी याद है पिछले दिनों जब ये हो रहा था ना जी, क्रिकेट का वर्ल्ड कप, तो उस वक्त बार बार ये बात सुनने को मिल रही थी कि संडे को रेन एक्सपेक्टेड है, दुआ करे रेन ना हो। तो मैं ये कह रहा था, यार ये क्रिकेट के मैच के लिए अपनी दुआएं क्यों ज़ाया करनी है, करे जरूर दुआ। आई आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट इट्स जस्ट अ गेम, इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इसको अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, लेट्स एक्सेप्ट दैट। तो सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, सीरीननेस जो है, सीरीननेस, ये असल में इसको कहते हैं कि ओपन हार्टेडली आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये तो है, अब मुझे इन गिवन सर्कमस्टांसेस में काम करना है जब तक ये सर्कमस्टांसेस खुद से चेंज ना हो जाए। नंबर दो, करेज टू चेंज द थिंग्स दैट आई कैन। वो चीजें जिनको मैं बदल सकता हूँ, जिनके लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ, जिनके बारे में मैं, क्या चीजें हैं जिनको बदल सकता हूँ, उन पे भी हम बात करेंगे। एंड विजडम टू नो द डिफरेंस, और इन दोनों के माबैन जो फर्क है उसको मैं अच्छी तरह से जान सकूं, ताकि जो नहीं बदल सकता उसको एक्सेप्टेंस मेरे दिल में उसके बारे में पैदा हो, और जो बदल सकता हूं उसके लिए कोशिश पैदा हो। यही मुझे लगता है कई मर्तबा जिंदगी में जो असल में आजमाइश है, वो ये आजमाइश है जिसकी हम
बात कर रहे हैं कि हम सिचुएशंस को तो नहीं चेंज कर सकते, सिचुएशंस ने हमारे सामने आना है, हमें उनके अंदर रहना है, कई मर्तबा उनसे हम निजात के लिए कुछ कर सकते हैं, कई दफा कुछ कर भी नहीं सकते। तो इस सारी सिचुएशन में हमने क्या करना है, हाउ डू वी, हमारी फीलिंग्स क्या होंगी, हम पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे या नेगेटिवली आगे बढ़ेंगे, ये चीजें कि फीलिंग क्या होगी, फोकस किस पे होगा, ये असल में आपके कंट्रोल में है। दिस इज समथिंग विच इज नॉट, ये सिर्फ आपके कंट्रोल में है और कोई नहीं कुछ कर सकता, कोई मशवरा देने वाला, कोई हेल्प करने वाला कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय इसके कि आपको बताए कि इस तरह से इसको करें, करना आप ही को पड़ेगा। अच्छा जी, what I would like you to think about for a moment is what are we generally focused on? हमारा जो आम तौर पर फोकस है वो है किन चीजों पर। मैं यहाँ पर चंद चीजें आपके सामने लेके आ रहा हूँ जी। बिल्स हैं, फ्यूचर फोरकास्ट हैं, बैड ट्रैफिक है। मैं खास तौर पर पर्टिकुलरली टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी कि हम किन किन चीज़ों के बारे में आम तौर पर जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो किन किन चीज़ों से के बारे में बात हो रही होती है कि कैसे चल रहे हैं हालात, हालात के बारे में, वो चीज़ें जो कि आप बदल नहीं सकते हैं। परेशानियां हो रही हैं पैदा, बिजली नहीं आ रही है, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रही है। आम तौर पर यही टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं, और ये ज़हन में रखिएगा कि जिन चीजों के ऊपर आप एक्सटर्नली गुफ्तगू ज्यादा कर रहे होती हैं, वही चीजें आपकी इंटरनल गुफ्तगू में भी पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। या जिन चीजों पर आप इंटरनली ज्यादा गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जाहिर है आपने कोई बात कही है तो आपने सोच समझ के कही है, और सोचने समझने का मतलब ये है कि आपने उसको पहले अपने दिल में भी पूरी बात कर ली है कि मैंने ये बात इस अगर कॉन्शियसली इंटेंशनली आप एक बात कर रहे हैं तो इट हैज टू बी ए कॉन्शियस बिहेवियर। तो इस सारे को अगर आप गौर करें तो व्हाट विल यू कॉल दैट, इट इज द सर्कल ऑफ कंसर्न्स। ठीक है जी, फैक्टर्स ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल। इसके बाहर भी एक सर्कल है जी, इन चीजों के बाहर भी एक सर्कल है जिनके, जो हमारा नो कंसर्न सर्कल है, वो मेरा नो कंसर्न सर्कल है। हो सकता है कि आपका हो सकता है किसी और का हो। इस वक्त हमें किस तरह से अपनी अपने हालात को, मुल्क की हालात को इकोनॉमिकली बेहतर करना चाहिए, ये हो सकता है कि एक आम आदमी का कंसर्न ही ना हो, लेकिन उम्मीद है कि हुक्मरानों का कंसर्न होगा। इसको अगर आप सामने रख लें तो आपने ये देखना है कि ये जो सर्कल ऑफ कंसर्न है, यही हमारे फोकस की असल पावर ये ले रहा होता है। असल चीज जो है, असल स्पीड जो है वो ये दे रहा होता है कि हम किन चीजों पर फोकस कर रहे हैं। इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल भी है, वो सर्कल उन चीजों का है जिन पर हमारा कंट्रोल है, चाहे डायरेक्ट कंट्रोल है चाहे इनडायरेक्ट कंट्रोल है। ये जो डायरेक्ट कंट्रोल की चीजें हैं, ये वो हैं जिनको मैं अपने अंदर रखता हूँ। ठीक है जी, यानी फॉर इंस्टेंस मेरी हैबिट्स हैं, मेरे एटीट्यूड्स हैं, मेरी एबिलिटीज हैं, मैं उनको बेहतर कर सकता हूँ, मैं उनको जाया भी कर सकता हूँ। ये कुछ जो है ये मैं कर सकता हूँ, मेरी सोच है, मेरी प्रेफरेंसेस हैं। वट एवर आई कैन कंट्रोल विद इन माई सेल्फ इज माई डायरेक्ट कंट्रोल। इनडायरेक्ट कंट्रोल वो चीजें हैं कि जिनमें मैं दूसरों से हेल्प ले सकता हूँ, मैं अपने सिबलिंग से, बहन भाइयों से हेल्प ले सकता हूँ, अपने अपने स्पाउस से, अपने बच्चों से हेल्प ले सकता हूँ, रिलेटिव हैं, एक्सपर्ट्स हैं, नेबर्स हैं, कोई भी और ऐसा हो सकता है कि जिससे वो मेरी हेल्प करे। ये सारी चीजें अगर आप शामिल कर लें जो मेरे कंट्रोल में है और जिन पर मैं इन्फ्लुएंस रखता हूँ, ये वो मेरी लर्निंग से जब मैं इन पर गौर करना शुरू करता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। फोकस ये है कि लेट्स से कि किसी ने क्या कहना है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप नहीं कंट्रोल कर सकते इसको कि who is going to have a good opinion about you and who is going to have a bad opinion about you. You cannot control if your spouse has a bad temper, you cannot control that. But what you can control is your feelings about it. How do you look at things? आप कैसे देख रहे हैं, आप कैसे चीजों के क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आप किन चीजों से डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इन पर गौर करना, अपने ऊपर ज्यादा रिफ्लेक्ट करना, ये सारी चीजें हमारे अपने कंट्रोल में हैं। हम अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, किसी एक्सपर्ट से हेल्प ले सकते हैं कि इस तरह के गुस्से के मामले में हमारा रवैया क्या होना चाहिए। एंड वट एवर वी आर थिंकिंग अबाउट,
وہی ہماری گفتگو میں آنا شروع ہو جائے گا. لیٹس سے اف یو آر تھنکنگ ان یور سرکل آف کنٹرول, تو آپ کی جو گفتگو ہیں آپ کے فرینڈس کے ساتھ, آپ کے ملنے والوں کے ساتھ, وہ عام طور پر اس پر ہوں گی کہ یہ پرابلم آ رہی ہے, مجھے اس پہ کیا کرنا چاہیے, واٹ ڈو یو تھنک آئی شوڈ ڈو, میں اس وقت یہ کر سکتا ہوں, یہ نہیں کر سکتا ہوں, یہ جو آپ مشورہ دے رہے ہیں اس کو مجھے اچیو کرنے کے لیے کس طرف آگے پروگرس کرنی چاہیے. سو یو آر فوکسڈ آن سالونگ دا پرابلم, then you are focused on your circle of control. If you are focused on just mentioning the problem, then you are focused on your circle of concerns. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہوئی ہے اس سے کل کیا نتائج نکلیں گے, اگر تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو بات کیجئے اور وہ نتائج نکلنے سے روک دیجئے, اور اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو پہلے نکلنے دیں. یعنی اگر ڈاکٹر کی وہ رپورٹ آنی ہے جس پر کہ پریشانی پیدا ہو سکتی ہے, تو اس پریشانی کو پہلے پیدا ہونے دیں, پھر سوچ لیں گے اس کے بارے میں بھی, بجائے اس کے کہ ہم اسی کے اندر بالکل مگن ہو جائیں اور جو زندگی اس وقت ہمیں نعمتوں کا موقع دے رہی ہے اس کو بالکل ہی فراموش کر دیں. سو وی ہیو ٹو بی فوکسڈ آن واٹ وی کین ڈو. ٹھیک ہے جی, not on what is happening to us. We cannot control that. It is like the weather. موسم کی طرح ہے, ایک دن اچھا ہوگا, ایک دن اچھا نہیں ہوگا, اور آپ نے بہرحال اس میں you have to do the best that you can. When we are thinking of our problems, تو اس کا ایک اثر پڑتا ہے جی ہماری ایموشنز پہ. آپ کبھی غور کیجئے گا کہ جب بھی آپ کبھی سٹریس میں ہوں, پریشانی میں ہوں, آپ ڈرے ہوئے ہوں, یہ جس کو بھی ہم اوے ایموشنز کہتے ہیں یا نیگیٹو ایموشنز کہہ سکتے ہیں, یہ جب بھی یہ والی ایموشنز ہم پر حاوی ہوتی ہیں اس وقت ہماری سوچ انہی چیزوں تک ریسٹرکٹڈ ہوتی ہے کہ جو یہ ایموشنز پیدا کر رہی ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر کسی نے غصہ کیا ہے اور آپ کو برا لگا ہے, آپ بھی غصے میں آ گئے ہیں اس کے نتیجے میں, تو جب تک کہ آپ یا غصہ نکال نہیں لیں گے یا ٹھنڈے نہیں ہو جائیں گے, آپ اسی کے بارے میں بار بار سوچ رہے ہوں گے. یہ جو بار بار ایک ہی چیز کے بارے میں سوچتے رہنا ہے اور اپنے آپ کو مجبور سا پانے لگ پڑنا ہے کہ میں اپنی سوچ کو ہٹا نہیں پا رہا, اس کو کہتے ہیں کہ فوکس جو ہے وہ بالکل نیرو ڈاؤن ہو گیا. نیرو ڈاؤن فوکس میں آپ پرابلم سالو نہیں کر سکتے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے, نیرو ڈاؤن فوکس اصل میں پرابلم کے اندر رہنے ہی کو چیرش کرنے لگ پڑتا ہے. آپ نے اگر اس کا جائزہ لینا ہو تو کسی اپنے ایسے دوست سے, اللہ نہ کرے کوئی بھی اس طرح کی سچویشن میں ہو, لیکن کبھی انسان پریشان ہوتا ہے, نہیں موڈ اچھا ہوتا, ڈپریشن سا ہو جاتا ہے, کچھ سیڈنس طاری ہو جاتی ہے, جب اس طرح کی چیز طاری ہو تو اس سے کہیں کہ اپنے آپ کو ذرا اسٹریچ کرے, ڈیپ بریدنگ کرے, اینڈ پٹ اے اسمائل آن یور فیس, جسٹ ٹیل ہم ٹو ڈو دیٹ, اینڈ یو ول سی دیٹ دی ادر پرسن از ناٹ willing to do that. Because they start cherishing that, they start enjoying, they start relishing those moments of sadness. Actually they don't want to get out of it. یہ ہمارا جو فوکس اتنا نیروڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اس سے باہر سوچنا چاہتے ہی نہیں, ہم اسی کے اندر, بیکاز ہمیں لگتا ہے کہ زندگی میں یہی تو پرابلم ہے, اس کا سولوشن ہوگا تو آگے زندگی کچھ چلے گی, ورنہ تو سولوشن ہی نہیں ہے تو زندگی کیا چلے گی. دوسری چیز یہ ہوتی ہے جی that the narrowed focus doesn't allow us to think of solutions and actions we can take to solve our problems or improve the situation. ظاہر ہے یہی بات میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ جو narrowed focus ہوتا ہے وہ آپ کو it won't allow you to solve problems. ٹھیک ہے جی, اور اگر پرابلم سالو نہیں ہوں گی یا ایکسیپٹ نہیں ہوں گی, جو ابھی ہم نے پیچھے دیکھی سیئنگ, یا سرینلی ایکسیپٹ ہو جائیں یا ہم کچھ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں, اگر یہ دونوں ہی صورتیں نہیں ہیں تو پھر اصل میں صرف ڈسٹربنس ہے, اور وہ پریشانی بلا مقصد ہے. یعنی مقصد سے میری مراد یہ نہیں کہ آپ اس کو بڑے آرام سے ختم کر سکتے ہیں, مقصد سے میری مراد یہ کہ اس پریشانی کا اصل میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی جو پریشانی جو ہے آپ کو اس بات پر نہیں ابھار پا رہی کہ آپ کو کوئی ایکشن لینا چاہیے. ایکشن لینا ہے اصل مقصد, ایکشن لینا, سولوشن کا سوچنا, اور نیروڈ مائنڈ کے ساتھ جس وقت آپ کا فوکس سارا پرابلم پہ ہوتا ہے تو آپ پرابلم کو سوچ رہے ہوتے ہیں, آپ سولوشنز کو نہیں سوچ رہتے. اور آخری چیز یہ کہ وی کین اسٹاپ نیگیٹیوٹی فرام ٹیکنگ اوور, اینڈ دس از ون آف دا بیسک ریزنز آف نیگیٹیوٹی. میں جس وقت پازیٹیوٹی کی ورک شاپ کرتا ہوں تو اس میں یہ والا ٹاپک جو ہے یہ نمبر 1 پہ آتا ہے جی. دس از دا فرسٹ ٹاپک کہ آپ کو سب سے پہلے تو یہ اپنے اوپر یہ دھیان رکھنا ہے کہ میں جن چیزوں کے اندر لینگویج کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں, مطلب کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا.
اور کیا میں اپنے فوکس کو بدل سکتا ہوں, کیونکہ یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کو آپ ڈائریکٹلی کنٹرول کرتے ہیں. اس میں انسان اپنے آپ کو مجبور بنا لیتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں مجبور ہوں, حقیقت میں وہ مجبور نہیں ہے, وہ اگر چاہے تو ان کو کنٹرول کر سکتا ہے. تو آپ نے اگر اپنے سرکل آف کنٹرول پہ فوکس نہ کیا تو نیگیٹیوٹی ول ٹیک اوور, اور اس کو اوائڈ کرنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ آپ اس چیز پر فوکس کرنے لگ پڑیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اگر جاب چلی گئی ہے تو اسٹارٹ رائٹنگ یور سی وی ونس اگین, اپ ڈیٹنگ اٹ. میں کسی کو بھیج سکتا ہوں, کسی سے بات کر سکتا ہوں, کسی سے مل سکتا ہوں, کین آئی فائنڈ آؤٹ کہ کیا چیز واٹ کین بینیفٹ می, بجائے اس کے کہ میں یہ سوچتا رہوں کہ اگلے مہینے کی سیلری کدھر سے آئے گی. ایسے ہی تو نہیں آئے گی, آپ کچھ کریں آ جائے گی انشاءاللہ, اگر اللہ نے دینی ہے. اور اگر نہیں دینی تو پھر اس کو سرینلی ایکسپٹ کر لینا میرے حق میں بہت بہتر ہوگا, اور میں اس آزمائش میں کہ جس سے اللہ تعالیٰ مجھے گزارنا چاہ رہی ہیں وہ میں کامیابی سے گزر پاؤں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ چاہ رہی ہے کہ میں اس سے نکل کے کامیاب اور بہتر انسان بنوں. یہ جو ہم نے پچھلا ٹاپک پڑھا ہے جی, اس کے اندر یہ جو ہم میں یہاں پہ جو بات کر رہا ہوں وہ ایکشن سٹیپس کے ہیں کہ میں کروں گا کیا, مجھے سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے, مجھے کرنا کیا چاہیے. میں آج اس کے بعد آپ کے ساتھ چند پوائنٹ شیئر کروں گا which are supposed to be, آپ بے شک پکچر لے لیجیے گا اس کی یا بعد میں اس کو پھر سے دیکھ لیجیے گا, it will be available after a couple of days. تو یہ ایک طرح کی اسائنمنٹ ہے which I would suggest کہ آپ اگلی دفعہ اس کو ضرور ڈسکس کریں کہ آپ کے ان کے بارے میں کیا خیالات ہیں. نمبر 1, سب سے پہلی چیز جو ہے, کئی دفعہ ہم اس سے اویئر نہیں ہوتے کہ ہمارا فوکس کنسرنز پہ ہو گیا. آپ اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیں بہت بہت زیادہ کہ اس وقت آپ کی فیلنگ کیا ہے. از اٹ اے نارمل فیلنگ, نارمل سے میری مراد ہے پازیٹیوٹی زیادہ ہے یا نیگیٹیوٹی زیادہ ہے. دیکھیں کوئی بھی فیلنگ جو ہے نا وہ جس وقت ایک حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کو کنٹرول کرنے لگ پڑتی ہے. تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ پازیٹیو فیلنگ میں کھڑا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں کام کروں, میں پروکریسٹینیٹ کر رہا ہوں. تو پروکریسٹینیشن جو ہے اٹس اے نیگیٹیولی بائسڈ فیلنگ. اس کو ہمیں دیکھ کے سمجھنا چاہیے کہ کیا پرابلم ہے, واٹ از اٹ دیٹ آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ, میں کیا چیز سوچ رہا ہوں, کس چیز نے مجھے ان ایکٹیو کیا ہوا ہے. سب سے پہلے یہ کہ اپنی فیلنگز کے بارے میں زیادہ اویئر ہونا شروع ہو جائیں, زیادہ اٹینٹو ہونا شروع ہو جائیں. اس کے لیے عام طور پر میں ایک دو ایکسرسائز سجیسٹ کرتا ہوں جی, ایز اے پارٹ آف دیٹ ایموشنل انٹیلیجنس کورس, وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ آپ اگر اپنی گھڑی پر ہر گھنٹے بعد کا الارم لگا کے صرف 1-2 منٹ کے لیے یہ سوچنے لگ پڑیں یا سوچ کے لکھ لیں اس وقت میری فیلنگ کیا ہے. کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, ہم فیلنگ سے اتنے ان اویئر ہیں کہ عام طور پر اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی اس وقت کیا ایموشن ہے تو آپ اس کا جواب یہ دے دیتے ہیں اس وقت تو کوئی ایموشن نہیں ہے. یہ مجھے ملا ہے جواب, میں آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ, اینڈ دس از جنرلی ہرڈ آنسر ٹو دس کوشچن کہ اس وقت آپ کی فیلنگ کیا ہے. انسان کبھی بھی فیلنگ سے خالی نہیں ہوتا جی, ہوتا ہی نہیں ہے. البتہ وہ فیلنگز کی جو انٹینسٹی ہے وہ کئی دفعہ اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ نوٹ نہیں کر رہا ہوتا. آپ ذرا نوٹ کریں, اگر if you feel like working or if you feel like reading, it is something that you are engaged with something. آپ اگر کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس کا ایک چیپٹر ختم ہوا ہے, اگلا چیپٹر پڑھنے کا دل کر رہا ہے, دس از این انگیجمنٹ کی فیلنگ ہے آپ کے اندر. آپ اگر کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں تو کیوریوسٹی کی فیلنگ ہے, کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں آپ, یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ سم تھنگ, اس کو پرابلم سالو کرنا چاہ رہے ہیں تو یو فیلنگ پازیٹیولی انکریج کہ آپ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اپنی فیلنگز کے بارے میں اٹینٹو ہو جائیں, اور جیسے ہی یہ محسوس کریں کہ آپ کی فیلنگز نیگیٹو ہیں تو اصل میں ون آف دا میجر ریزنس فار دس از کہ آپ کا جو فوکس ہے وہ سرکل آف کنسرنس پہ ہے. آپ نے سب سے پہلے اپنی فیلنگز پہ فوکس کرنا ہے. اگر وہ نیگیٹو ہیں تو تھنک اباؤٹ اٹ کہ واٹ کین یو ڈو. نمبر 1, the first thing that is after being attentive to your feelings is think about all the things that are disturbing you. اگر واقعی نیگیٹیوٹی ہے, پروکریسٹینیٹ کر رہے ہیں, پروکریسٹینیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آر یو فیئرفل آف فیلئر؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کر کے بھی کچھ نہیں ہوگا؟ آر یو ہوپلیس؟ آپ اس وقت آپ کی جو فیلنگ ہے وہ اگر ہوپلیسنس کی ہے تو فیلنگ ہے, مے بی یو آر ناٹ اویئر آف اٹ.
آپ اپنے سرکل آف کنسرن میں ایک پورے پیج پر ایک بڑا سرکل بنائیں یا ویسے لکھ لیں کنسرنس کیا ہیں, اور یہ دیکھیں کہ میں کن کن چیزوں پر اس وقت ڈسٹرب ہو رہا ہوں. نمبر 3, نوٹ ڈاؤن all the steps that you can think of. آپ نے اس میں یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یا میں اس سے بات کروں تو اس سے جواب ہی نہیں دینا, فون ہی نہیں اٹھانا. اس طرح سے اوائڈ نہیں کرنا. ابھی آپ نے صرف برین سٹارمنگ کر رہے ہیں ہم. آپ نے سارے وہ سٹیپس لکھ لینے ہیں کہ جو آپ کے خیال میں کسی نہ کسی حد تک پرابلم میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس کے ریزولوشن میں یا اس کو کم کرنے میں. These steps can include doing something, کچھ آپ خود کر سکتے ہیں, talking to someone, being mindful of this too shall pass. Being mindful of this too shall, یہ ایک بڑی مشہور بات ہے جی, I don't know کتنی ٹھیک ہے, لیکن یہ کہا یہ جاتا ہے کہ الیگزینڈر نے اپنے کسی چمچے سے یہ کہا کہ مجھے ایسی کوئی چیز بتاؤ کہ جو چاہے خوشی ہو یا غم ہو, میں اگر اس کو دیکھوں تو میری جو فیلنگ ہے وہ نارملائز ہو جائے. تو اس نے اس کو کہا کہ دس ٹو شیل پاس. یہ چند الفاظ, تین ورڈ 4 ورڈ اس نے لکھ کے دیے کہ دس ٹو شیل پاس. جو کچھ ہے اس وقت جو دنیا میں آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے, وہ غم بھی دے سکتا ہے, وہ پریشان بھی کر سکتا ہے, یہ گزر جائے گا. ٹھیک ہے جی, یہ ہے وہ سرینلی ایکسیپٹ کرنا. آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ از دیر اینی تھنگ یو کین ڈو اباؤٹ اٹ. خود کر سکتے ہیں. کین یو ٹاک ٹو somebody اباؤٹ اٹ, کسی سے بات کر کے کوئی مدد لے سکتے ہیں. اور اگر یہ دونوں ہی چیزیں نہیں کر سکتے تو پھر بی مائنڈفل آف دس ٹو شیل پاس. اپنی ہر دیوار پہ لکھ لیں کہ واٹ ایور دا سچویشن از ایٹ دس ٹائم اٹ از گوئنگ ٹو اینڈ. ٹھیک ہے جی, یہ ختم ہو جائے گی, بہت جلدی ختم ہو جائے گی. نوٹ آل دیز اسٹیپس even those with a minimal chance of success in your circle of influence. وہ جو آپ نے circle of influence بنایا ہے چھوٹا سا, اس میں یہ لکھ لیں کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں, اور پھر اگلے سٹیپ میں کرنا شروع کر دیں. ون بائی ون ٹیک دی ایکشن. ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ, آدمی ایکشن کبھی نیگیٹیوٹی کے ساتھ نہیں لیتا جی, یعنی اس کے بیک آف دا مائنڈ میں چلی جاتی ہے. انسان جس وقت ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ پازیٹیو ایموشنز کے ساتھ ایکٹیو ہو جائے گا. یعنی یو ہیو ٹو گو سم ویئر, یو ہیو ٹو ریچ سم ویئر. یہ آپ کو اٹھاتی ہے, یہ والی ایموشنز آپ کو اٹھاتی ہیں. ٹھیک ہے جی, دے انسپائر یو ٹو ڈو سم تھنگ, اینڈ ڈوئنگ سم تھنگ ول ایکچولی ٹیک کیئر آف یور کمنگ آؤٹ آف دا سرکل آف کنسرنس. آپ کو سرکل آف انفلوئنس میں اور سرکل آف کنٹرول میں لے آئے گی. And number 5, positively accept the things you can neither change nor remove from your concerns until there is a change in the situation. Positively accept کرنا ہے, serenely accept کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ چیزیں جو کہ آپ نہ تو چینج کر سکتے ہیں, نہ آپ ان کو ختم کر سکتے ہیں اس وقت اپنی زندگی سے, اور وہ آپ کے بس میں ہی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کچھ کریں, وہ آپ کو پریشان کر رہی ہیں, ان کو ایکسیپٹ کرنے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے کہ وہ سچویشن بدل جائے. وہ سچویشن بدل جائے گی جب, تو آپ یقین جانیے کہ وہ نئی سچویشن جو آئے گی وہ اپنے پرابلمز بھی لے کے آئے گی ساتھ. آلویز ریمبر دس, دیٹ اس زندگی نے جس میں ہم اس وقت ہیں, اس زندگی نے ایسے ہی رہنا ہے, آزمائشی رہنا ہے. ٹھیک ہے جی, اٹ از نیور گوئنگ ٹو بی ایبسولوٹ بلس ان دس لائف. اٹ از گوئنگ ٹو بی پرابلمز پلس گڈ تھنگز ٹوگیدر. تو ہمارا فوکس جو ہے, میں کل ایک بڑی خوبصورت ویڈیو ہے میں کومل کو شیئر کر دوں گا, اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب سے بھی وہ شیئر کر دیں. اور ایک صاحب نے وہ جاپنیز ورڈز ہیں کچھ, میرا خیال ہے میں نے رفیہ سے شیئر کی تھی, وہ جب یہ ختم ہو جائے تو وہ شیئر کر دیں گی وہ کیا ورڈز تھے. ایک ورڈ یہ ہے کہ اپنے, یعنی جاپنیز کی ایک ٹرم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ود این اوپن ہارٹ ایکسیپٹ کر لینا, کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لینا. اور دوسرا جو ہے اس کا مطلب ہے گریٹفلنس, تھینک یو کہنا. ٹھیک ہے جی. مجھے اس کے بعد یہ خیال آ رہا تھا آفٹر گوئنگ تھرو دس کلپ, میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر انسان اس کو ذہن میں رکھے کہ ہر وقت ان دونوں میں سے کوئی موقع ہے, تو اس کو یہ احساس ہوگا کہ اصل میں اگر غور کیا جائے
तो प्रॉब्लम्स कितनी कम है। यानी इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो कुछ इस वक्त है, जो मैं राइट एट दिस मोमेंट, मेरी सांस ठीक आ रही है, मैं आराम से बैठा हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे गर्म चाय या कॉफी मैसर है, जिसकी जिसकी मुझे इस वक्त जरूरत है। जब आप प्रॉब्लम पर ये कहना शुरू कर दें कि मैंने इसको अपने ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करना है, परवरदिगार मुझे अपनी रजा पर राजी कर ले, ठीक है, मुझे ये तौफीक दे कि मैं तेरी रजा पर राजी हो जाऊं, ये प्रॉब्लम मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं तेरे से पूरी उम्मीद रखता हूँ कि तू मुझे माफ फरमाएगा और मेरे मेरे लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। ये जो एस्पेक्ट है अपनी जिंदगी में, जब आप इसको शामिल कर लेते हैं तो इसका एक लाजमी नतीजा निकलता है जी, कि आपको एहसास होता है कि शुक्र के मौके बहुत ज्यादा है, लेकिन वो हम नोट नहीं कर रहे होते। ये है जी जो 5 स्टेप्स हैं। मैं अब वो रिफ्लेक्शन की चंद चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन इट एंड देन डिस्कस दिस रिफ्लेक्शन, जो आपको मैं अभी सामने रखने लगा हूँ। इस रिफ्लेक्शन को आपने अगले हफ्ते आकर शेयर करना है, रिफ्लेक्ट करना है अपने अपने साथियों के साथ और मेरे साथ जी। सबसे पहली चीज ये कि ऑलवेज रिमेंबर यू चूज व्हाट टू फोकस ऑन। कभी भी अपने आप को पावरलेस ना समझें, कभी भी अपने आप को ये ना समझें कि ये तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में, इस वक्त मैं परेशान हूं तो मुझे यही सोचना है। नहीं, यू कैन ऑलवेज डिसाइड व्हाट टू फोकस ऑन। आप अपनी परेशानी पे भी फोकस कर सकते हैं एंड यू कैन इमीडिएटली, देखिए एक वो है जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है सिचुएशन, आप ये देयर बीन अ ब्रेकिंग न्यूज अबाउट समथिंग, एक है जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा, वो हो सकता है कि खौफ का हो, वो हो सकता है कि किसी परेशानी का हो, लेकिन इमीडिएटली इसके ऊपर आपने काबू पाना है कि नहीं, मैंने फोकस करना है उन सॉल्यूशंस के ऊपर कि जो सॉल्यूशन मैं इसके कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू अबाउट इट, मैं ये परेशानी अपनी जिंदगी से कैसे कम कर सकता हूँ, ठीक है ना जी। दिस इज समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू। अगर अभी आपको लगता है कि नहीं कर सकते हैं तो यकीन करें कि विद द डेवलपमेंट ऑफ दिस हैबिट ये आप आहिस्ता आहिस्ता करने लग पड़ेंगे। नंबर एक ये कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन योर सर्कल ऑफ कंसर्न्स, आपने इस पे गौर करना है, ठीक है जी। उसका क्या इफेक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट होता है आपकी जिंदगी पर जब आप सिर्फ अपने फोकस आपका जो है वो सिर्फ सर्कल ऑफ कंसर्न्स पे हो। हाउ डज इट इम्पैक्ट योर लाइफ। नंबर टू, हाउ शुड यू रिलेट टू द थिंग्स इन योर सर्कल ऑफ कंसर्न over which you have no control. What should you do about them? आपको उन चीजों के बारे में क्या करना है, उनके साथ आपका क्या रिलेशनशिप होगा जो आपके सर्कल ऑफ कंसर्न में है लेकिन आप उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस यही मिसाल है उसकी, वेदर है जैसे। फॉर इंस्टेंस एक आदमी है जो जिसकी जो मे बी ही लिव्स विद यू, ही हैज अ रिलेटिव, बुजुर्ग माँ है जो तकलीफ में है एंड यू आर वरीड अबाउट इट, और परेशानी भी है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे? दुआ कर सकते हैं, सीरीनली एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी से मशवरा कर सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। स्टार्ट डूइंग दैट। व्हाट शुड यू डू अबाउट देम, ठीक है जी। एंड इसमें आइडियली अच्छा ये होगा कि आप फोकस करने की कोशिश करें किसी एक प्रॉब्लम को जो इस वक्त आप पर गालिब है, आपके जहन पर हावी है, उसके बारे में सोचना शुरू करें और ये सवालों के जवाब उसकी रोशनी में दें। Number three, how does a change in focus from concerns to influence or vice versa affect one's emotions? आपकी इमोशंस पर अगर कंसर्न से इन्फ्लुएंस पे आपका फोकस हो गया है या उलट हो गया है, इन्फ्लुएंस से कंसर्न्स पे हो गया है, तो आपकी इमोशंस पर क्या फर्क पड़ता है, इस पे आपने गौर करना है, सोचना है इस पे। और जस्ट टेक नोट, इट डजंट हैव टू बी अ पैराग्राफ, इतना तो शायद टाइम नहीं होगा कि सब लोग ये शेयर कर सकें, लेकिन ये कि आप एक ब्रीफ नोट ले लें कि आपके ख्याल में इससे क्या फर्क पड़ता है। ट्राई ट्राई नॉट टू बी वेरी थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकली करके देखें। बेस्ड ऑन दिस रिफ्लेक्शन, व्हाट शुड यू फोकस ऑन एंड हाउ विल यू डू सो। जाहिर है जो ये पहले ही सवाल पहली स्टेटमेंट से रिलेटेड है कि आपको किस पे फोकस करना है, ये आपकी चॉइस है। अपनी जिंदगी में से कोशिश कीजिए कि जो डिसएम्पावरमेंट के फ्रेजेस हैं, आई कैन नॉट डू दिस, आई हैव टू डू दिस, ये निकालें। आई चूज टू डू दिस, आई विल डू दिस, आई विल नॉट डू दिस। ये विल की टर्म यूज करना ज्यादा शुरू करें, कैन नॉट को छोड़ दें।
ٹھیک ہے جی. اٹ ول ڈس امپاور یو. آپ کو یہ لگے گا کہ میں کر ہی نہیں سکتا تو اس پہ کوشش کیا کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 5, what in your opinion are the advantages of focusing on your circle of influence? It's a simple question. You have to answer it very briefly. And number 6, how in your opinion can one serenely accept the things one cannot change? आपके ख्याल में क्या कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए اگر ایک پرابلم ہے, ایسی پرابلم ہے جو کہ مشکل بھی ڈال رہی ہے, جو تکلیف بھی دے رہی ہے, آپ کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اس کے بارے میں آپ کا جو رویہ ہے وہ پازیٹیو ہو جائے, سرینلی ایکسیپٹ کرنے کا ہو جائے. آپ کو اپنے اندر کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ دس از واٹ یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ. یہ ہے جی جو ہم آج کریں گے انشاءاللہ. ہم اس اگلے ٹاپک کے یہ والا ایسپیکٹ جو ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ اچھی طرح سے غور کیجئے اور جتنے زیادہ لوگ ہو سکیں اٹ ول بینیفٹ اس. کوشش کریں گے کہ وہ ریکارڈ پہ آئے اور انشاءاللہ دوسروں کے لیے اس سے سبق ملے جی. ہم یہاں پر آج کی بات ختم کرتے ہیں جی. امید ہے کہ آئی تھنک میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لیا, بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریمبر کہ واٹ ان یور اوپینین آر دی ایڈوانٹیجز آف فوکسنگ آن یور سرکل آف انفلوئنس. یہ آپ نے اس پر غور کرنا ہے اور سرینلی ایکسیپٹ کرنا ہے کس طرح سے اس چیز کو آپ نے لازماً بیان کرنا ہے جی انشاءاللہ. اچھا جی, یہ ہے جی ہمارا آج کا سیشن. آپ میں سوالات کے لیے حاضر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے جی. آپ خیریت سے ہیں جی. اچھا, the two words you used was ukitamo and arigato. ہاں جی, اوکیٹامو. Yeah, ukitamo and arigato. Ukitamo was when you are doing something and you face a hurdle, whether it's a traffic, whether you're going on a road, whether it's an accident, and you say to yourself, ukitamo. So that is like saying, okay, jo mere pe aaya hai, I accept it. And I'd asked you that what is the word you will use for ukitamo, and you said ke jo mujh pe جو اللہ نے میرے پہ بھیجا ہے, I should accept کہ میری رضا وہ ہے جو اللہ میرے سے چاہتا ہے. ٹھیک ہے. And arigato I translated as shukriya. Arigato is when you saw something nice and something pleasant happened to you, somebody smiled at you, so you say loudly arigato. This is what the Japanese were doing. میرا آپ سے یہ سوال ہے that you said something about we get into a situation where we do not want to get out of our sad situation or sad behavior or sad feelings. I don't understand why would we want to remain in this situation. Secondly, I would like to say that, as you say, what can you do to change your situation? Sometimes I think when you would like to focus on taking action on a situation which is bothering you a lot, sometimes the result is that you might feel that this is very necessary for you, but it might turn upside down with your children and they may not agree, and then it becomes a source of conflict in the family or in the house. So I don't know how you can resolve this. Either you just say, okay, I'm going to do it, because I agree. I many times say I can't do it. But if I say I'm going to do it, this is my decision. And if somebody gets angry, whether it's my children, family, relatives, I should say, okay, let it be. So اگر یہ دونوں چیزیں آپ مجھے بتا دیں. مجھے اگر آپ ایک ہاں جی ایک رائٹ پہلا سوال یہ ہے جی. ٹھیک ہے. ہاں جی, nobody wants to remain sad. Why would anyone want to be in a sad, miserable condition? Everyone wants to be happy. دیکھیے, اصل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وانٹ ٹو بی کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہو, یا کئی دفعہ آدمی اپنی اصل میں جو اس کے اندر کے پروسیسز جو آپ کی سب کانشیس میں چل رہے ہیں اس سے ہم اویئر نہیں ہوتے. میں جو چیز کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم کو اگر مثال کے طور پر اس کو ٹرائی کر کے دیکھیے گا, یعنی میں نے اس پہ کئی دفعہ یہ دیکھا کہ کسی کو سولوشن بتایا جائے کہ آپ یہ کر کے دیکھیں,
تو لوگ اس کو ٹرائی بھی نہیں کرتے, دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. میں اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر آر ٹو تھنگس. ایک تو سم ٹائمز وی گیٹ ایڈکٹیڈ ٹو سرٹن فیلنگس. یہ جیسے دوسری ایکسٹرنل ایڈکشن ہوتی ہیں نا جی, ویسے کئی دفعہ کچھ فیلنگس کے ساتھ بھی ایڈکشن ہوتی ہیں ہماری. ہم آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے وہ ہر وقت اس طرح رہیں گے کہ جیسے ہر وقت غصہ چڑھا ہوا ہے, تو حالانکہ وہ غصہ نہیں چڑھا ہوا, لیکن وہ اتنی عادت ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ پیار سے بات بھی اسی طرح کر رہے ہوں گے. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے, یہ کئی دفعہ ہم کسی فیلنگ کو اتنا زیادہ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم اپنی کمپلیشن ہی فیل نہیں کر رہے ہوتے, کہ مجھے اس چیز سے ڈر لگنے لگ پڑتا ہے. کبھی غور کیجئے گا, میں نے اس کو بہت نوٹس کیا جی. Sometimes we want to find something to worry about because we are scared that if we are not worried about something, we will not be prepared when it happens. تو یہ والے ایسپیکٹس ہیں, یہ اصل میں کانشیس نہیں ہوتا. البتہ کانشیس کیا ہوتا ہے, جو نظر آتا ہے, جو دکھ سکتا ہے, وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کئی مرتبہ اس کو کہتا ہے کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ آپ یہ کام کر لیں, اور آپ یہ دیکھیں گے وہ کرے گا ہی نہیں. اوکے, میں اسی میں خوش ہوں, جو ہو رہا ہے بس یہی ٹھیک ہے. this is a normal response. اس میں لوگ نکلنا پسند نہیں کرتے پھر اس طرح, but they're not aware of it. ایک اور چیز جو ہے, ہمیں sometimes we can feel, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہم میں سے کوئی اس طرح سے کرتا ہے, sometimes we feel that if we have no pitiable story to tell, تو پھر تو اصل میں ہم لوگ ہماری طرف اٹینٹو ہی نہیں ہوں گے, وہ ہماری بات ہی نہیں سن رہے ہوں گے. نہیں, ہم خوش ہوں, ہم بات کریں. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا اس بارے میں کہ ایک آدمی جو ہے وہ کیا وجہ ہے کہ اس کو اتنی نعمتوں میں, یعنی ایک آرام دہ پلنگ پر لیٹا ہوا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, اے سی چل رہا ہے, اس کو دکھ یہی رہا ہے کہ آج صبح میرے ملازم نے ٹائم پہ مجھے پوچھا نہیں, اٹھایا ہی نہیں, اور وہ سارا دن گزر گیا, آپ شام کو ان سے ملے ہیں, وہ آج اس وقت بھی وہی ذکر کر رہے ہیں. یعنی we sometimes want to tell people that we are really in a very big mess, اب کیا کرو, زندگی ایسی گزر رہی ہے, get out of it, you will feel more pleasant talking to such people, کہ جو جب آپ ملتے ہیں تو آپ سے جو بات کرتے ہیں that is full of hope and full of faith and full of happiness and joy, کہ آج یہ بڑا زبردست کام ہوا. لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے جی. We get so addicted to these feelings, negative feelings, that and we don't even realize that most of the time. So یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, that nobody says that I want to stay like this or I want to stay sad. But if you tell people, you can try it out. You can try it out. If you find somebody who is sad, اور ان سے کہیں کہ آئے چلیں چھوڑو پرے واک پہ چلتے ہیں, چلو مارکیٹ چلتے ہیں, ایسے ہی چکر لگا کے آتے ہیں, ایسے ہی ذرا دیکھ کے آتے ہیں, ذرا تھوڑا سا سیر کر کے آتے ہیں. تو آپ کہیں نہیں یار ابھی دل نہیں کر رہا یار, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو. یہ کر کے دیکھیے گا, میرا تجربہ تو یہی ہے جی. یعنی if somebody is in feeling, in a particular feeling, تو وہ اس سے نکلنا نہیں چاہتا ہے. وہ اس کو کہتا ہے کہ اب یہ اپنے ٹائم سے ہی ہوگا, تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا, کل تک ٹھیک ہوتی نہیں, ابھی ٹھیک ہو جاؤ, ابھی ٹھیک ہو جاؤ. ٹیک کنٹرول آف یور لائف, اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ واٹ یو کین ڈو. دوسری جو بات آپ نے فرمائی ہے, I'm sorry I missed that. I can repeat it. Is that if there's a particular situation, آپ جیسے کہہ رہے ہیں, you can take action to make it better, but Right. at the same time you feel that it might disturb the children what your action is, and so you decide okay, it's better to have a little ripple in the ocean rather than have a storm. So I might as well stay in my suffering to keep peace. So that's why I very often say I can't do it. Okay, I'll bear it. But Right. as you said, you must do something. If you're upset, do something. نہیں دیکھیے, میں اسی سچویشن کو بتاتا ہوں جی, اسی سچویشن کے بارے میں آپ سے let us be absolutely rational. ابھی جذبات کی ہم بات نہیں کر رہے جی, ریشنلی اس سچویشن کو دیکھیں. آپ نے فرمایا کہ میں اگر یہ بات کروں, اب دیکھیے آپ کے پاس کچھ چوائسیز ہیں, میں بات کیسے کروں, کن ورڈز میں کروں, کس طریقے پہ کروں, کس موقع پہ کروں, یہ ساری چوائسیز ہیں.
اگر میں نے ٹھیک موقع پر ٹھیک طریقے پر ٹھیک طرح سے بات کی ہے تو امید ہے کہ اس طرح کی پرابلمز پیدا نہیں ہوں گی. سم ٹائمز جب ہم کسی سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں, ظاہر ڈیمانڈ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایک غلطی ہم سے ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو انپریپیئرڈ لے لیتے ہیں. فار انسٹنس میں ایک بندے سے دیکھا میں نے کہ وہ فری بیٹھا ہے, تو میں نے جا کے شروع کیا, یار مجھے نا میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کچھ ٹھیک نہیں کر رہے اس میں, یا یہ آپ کو میری اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. ہی مائٹ بی آکوپائڈ, ہی مائٹ ناٹ ایون ریمبر. مجھے کئی دفعہ یہ ہوا ہے, کسی دوست نے اس طرح کی بات پوچھ لی ہے کہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, تو میں کہتا ہوں کہ میں اس وقت سیریسلی پریپیئرڈ نہیں ہوں اس کے لیے. I really need to think and gather my thoughts on this. تو اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. People don't do that. They don't like saying this کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں, میں اس کے لیے تیار ہو جاؤں. تو ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی اس طرح کی بات کرنی ہے جو ہمیں ان سے ڈیمانڈ کرنی ہے, یا ان سے کوئی شکایت کرنی ہے, یا ان کی بات کو کرٹیسائز کرنا ہے, تو ہم ان سے کہیں کہ میں اس ایشو پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, آپ کے پاس جب بھی ٹائم ہو مجھے بتائیں. اب آپ نے اپنی ساری اسٹیٹمنٹس جو آپ نے دینی ہے ان کے بارے میں یہ ذرا تھوڑا سا انالیسس کرنا ہے کہ جب اگر یہ مجھ سے کہی جائے تو مجھے کیا لگے گا, اور یہ میں اور طرح کس طرح دیکھ سکتا ہوں. تھنک اباؤٹ دیم بیکاز دس از این امپورٹنٹ ایشو فار یو. سو رادر دین جسٹ ڈوئنگ دیم انسٹنکٹیولی, ان کو بہت اچھی طرح سے سوچ لیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ آپ کر سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ کو یقین ہے, لیٹ سے آپ کو یہ بالکل یقینی حد تک جانتے ہیں آپ کہ اس کا رزلٹ اچھا نہیں نکلے گا, تو اس لیے یہ اب آپ نے اس کو اپنے سرکل آف انفلوئنس سے یا سرکل آف کنٹرول سے نکال دیا. یہ میں کر تو سکتا تھا, یہ میں نہیں کروں گا. ول ناٹ ڈو اٹ. ڈونٹ سے کین ناٹ ڈو اٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں جی, کین ناٹ از ڈس امپاورنگ. تھنک اباؤٹ اٹ. Think about it. Would you like to do it? Do you think there's a chance? No, I will not like to do it. ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اب تیسری چیز پیدا ہو گئی ہے, آپ کرنا چاہتے تھے, آپ نے سوچا کہ نہیں کرنا, اور جب یہ سوچ لیا کہ نہیں کرنا تو پھر سرینلی ایکسپٹ کرنے سچویشن کو, یعنی پھر اس کے بعد اپنے ذہن میں اس پرابلم کے اس سولوشن کو سوچیں بھی نہ. آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو اب نہیں سوچنا. اصل میں پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ ہم بار بار سوچ یہی رہے ہیں کہ اس کو کرنا چاہیے, اس کو کرنا چاہیے, اس کو کرنا چاہیے. اس دن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کرنا چاہیے تو کہہ دیں اسے اچھی طرح سے تیار کر کے, صحیح وقت دیکھ کے. اس میں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا, there are two kinds of situations. ٹھیک ہے جی, ایک اڈیپٹیو سچویشن ہوتی ہے, ایک ٹیکنیکل سچویشن ہوتی ہے. ٹیکنیکل سچویشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. آپ کو یہ پتا بھی چل گیا کہ بات کرنی تو ایسے ہے, لیکن آپ صبر نہیں کر پاتے. لیٹ سے آپ کو اس وقت یاد نہیں رہتا, آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں نہیں یہ نہ کرنا, نہ کرنا, تیار کر لو, اس کو بتا دو. نہیں, بڑھل کر کے نکل جاتی ہے بات. ٹھیک ہے جی, دس از این اڈیپٹیو پرابلم. ناؤ پہلے مجھے یہ پتا چل جائے, یہ ہم نے کیا تھا کام, کہ اگر کسی کے ساتھ کانورسیشنز کرنی ہے تو کیسے کرنی چاہیے. یہ ہم آگے بھی کریں گے, زیادہ ڈیٹیل میں کریں گے انشاءاللہ, کہ اگر کسی کے ساتھ اپنی پرابلم شیئر کرنی ہے, کسی کے ساتھ اپنی شکایت کوئی شیئر کرنی ہے تو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, کسی کو اپریشیٹ کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے. بٹ ایون آپ وہ ٹیکنیکل پرابلم ہے. ٹھیک ہے جی, آپ ٹیکنیکلی پہلے اس کو ساؤنڈ کر لیں کہ میں نے بات کو ٹھیک طرح سے بیان کرنا ہے. یہ سوچ لیا آپ نے اور یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں کرنا. Now just change the language about what you are doing. Don't say I cannot do it. Say I will not do it. میرا یہ سب ہے جی, ریکویسٹ چاہیے. I think the third situation is the correct one, because you have realized that if you do it, it'll disturb it further. So I shouldn't say I cannot do it. I said I will not do it. I don't want it to make it worse. Let it be what it is. Thank you so much. Thank you. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ حمزہ صاحب؟ الحمدللہ سر, آپ کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا. سر اس آج کے ٹاپک کو تھوڑا سا مزید ڈیٹیل سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. سم ٹائم ہوتا ہے ایسا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سرکل آف کنسرنس میں ہوتی ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کے اوپر ہمارا کنٹرول ہو سکتا ہے.
آئی ول جسٹ گیو ایگزامپل. جو پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستان کی, وہ ہمارا سرکل آف کنسرن ہے. ہم پاکستان میں ہی رہنا چاہتے ہیں, اور جو بھی حالات ہوں گے وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوں گے ہماری زندگیوں پر. اور ہمارا کنٹرول سو کال ڈیموکریسی میں کہ ہم ووٹ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کچھ ڈبیٹس میں کنونس کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ یار کون صحیح ہے کون نہیں ہے, واٹ ایور جو ہو رہا ہے اس میں. اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں جو کہ ہماری سرکل آف کنسرنس میں چیزوں کو صحیح کر سکتے ہیں, یا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں. سیکنڈ سر, ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ کے سامنے کچھ برا ہو رہا ہے, بدی ہو رہی ہے, تو سب سے پہلے ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے روکیں, نہیں تو زبان سے روکیں, نہیں تو دل میں ہی رہنے دیں, دل میں ہی برا جانے. تو اگر تو ہم اپنے سرکل آف کنٹرول میں اپنی ذات کے اوپر ایمفسس کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے یہ جو ہو رہا ہے وہ میرا کنسرن نہیں ہے, تو پھر اس حدیث کو ہم کس طرح انٹرپریٹ کریں گے اس کی؟ ایک تو یہ جو بات آپ نے فرمائی جی, بڑی اچھی مثال دی ہے آپ نے. آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں, ظاہر ہے کہ آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے. پولیٹیکل سچویشن جس کی آپ بات فرما رہے ہیں اسی مثال کو لے لیتے ہیں. آپ اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے انفلوئنس کر سکتے ہیں کہ اپنے دوستوں سے بات کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹی وی اینکر ہیں تو آپ ادھر آ کے اس پہ پروگرام کر سکتے ہیں اگر آپ کو اجازت ملتی ہے. اگر جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں, لیکن پھر اس کے بعد اس کرنے کے بعد وہ جو پریشانی ہے اس کو حاوی نہ ہونے دیں دماغ پہ. آپ کا اگر پریشانی حاوی ہو جائے گی نا تو آپ وہ جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے. اصل میں پرابلم یہ ہے, پریشانی ہے, سچویشن ٹھیک نہیں ہے, یعنی یہ بات کہ I wanted something to be in a positive way. ڈیموکریسی میں ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھیے, جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں نا جی, اس میں اصل میں جو پرابلم ہے وہ یہ کہ وہ کچھ مائنڈ سیٹ سے نکلتی ہے. یعنی جمہوریت یہ نہیں ہے کہ پرابلم اصل میں وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. پرابلم یہاں پر اگر 20 لوگ ہیں تو پرابلم کی اگر ہم سٹیٹمنٹ ہی دیکھیں گے تو ان سب 20 کے 20 لوگوں کی سٹیٹمنٹس ڈفرنٹ ہو جائیں گی. جمہوریت اصل میں اس مائنڈ سیٹ سے نکلتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر اگر اس پرابلم کو سالو کرنا ہے تو پہلے اس پرابلم کو ڈیفائن تو کر لیں مل کے کہ اصل میں کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جو بات آپ نے دوسری فرمائی ہے وہ میں اس پر پہلے بات کر چکا ہوں جی. یعنی مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ حدیث کے ریفرنس سے جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو جو آپ سے میری مراد ہے کوئی بھی, تو اصل میں ایک ازمپشن ہے اس کے اندر کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. مجھے اصل میں اس ازمپشن کے بارے میں بڑے کویسچن ہیں, سیویئر کویسچن ہیں کہ یہ ہم کس یقین سے, کس بیسس پر یہ یقین پیدا کریں. آپ نے ساری تحقیق کر لی ہے, ساری کی ساری تحقیق کر لی ہے جتنی آپ کر سکتے تھے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے 6 لوگوں کے بارے میں جنہوں نے وہ روایت ایک دوسرے سے نقل کی ہے, یہ پتہ چل گیا آپ کو کہ وہ بڑے نیک, بڑے صالح, بڑے حافظہ اچھا تھا ان کا, ایک دوسرے سے ملے بھی تھے, اس چین میں کہیں پہ بریک بھی نہیں آئی ہوئی. مجھے صرف اس چیز کے بارے میں بتائیے کہ اگر جب کوئی آدمی, سچا آدمی بات کرتا ہے تو کیا آپ کو یہ کس بیسس پر یقین ہوتا ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آپ یعنی if you want you can unmute yourself, anybody can unmute themselves and tell me about it. کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سچے ہیں, فہیم ہیں, ایک دوسرے سے ملے ہیں, اس کے بعد ہمیں اطمینان ہو گیا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. یہ جو بات ہے کہ جب ایک آدمی, ایک بالکل سچا آدمی, بالکل سچا آدمی, اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے, وہ جب ایک بات کرتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک سمجھ کے بالکل ٹھیک طرح سے اس نے بیان کی ہے. اس کے بارے میں ہاؤ کین وی بی سرٹن, اور یہاں پر ایک آدمی انوالوڈ نہیں ہے, 6 جنریشن لیٹ سے انوالوڈ ہیں. اگر 6 جنریشن انوالوڈ ہیں تو اب ہمارے پاس اس یقین کی بیسس کیا ہوگی. میں یہ عرض کرتا ہوں آپ سے کہ یہ جو بات ہے ساری کی ساری, یہ آپ اگر قرآن مجید کی روشنی میں پیغمبروں کی سنت کو دیکھیں
تو انہوں نے تو یہ کبھی نہیں کیا. یعنی یا تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے بس اتنا ہی کیا کہ سمجھاتے رہے, ہاتھ کبھی استعمال نہیں کیا, یعنی کم تر درجے پہ کھڑے ہو گئے ایمان کے. ٹھیک ہے جی, ایمان کے کم تر درجے پہ کھڑے ہو گئے, کیونکہ سب سے نچلے درجے کو کہا ہے کہ اس سے کمزور کوئی ایمان نہیں ہے. اس کے بارے میں یہ بھی بات آتی ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ ایک بڑی سیریس ایشو ہے جی. یعنی حضرت یعقوب ساری کی ساری زندگی جو ہے اپنے ان بیٹوں کے ساتھ, کہ جن کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ ایک بیٹے کو غائب کر دیا ہے اور دوسرے کے بارے میں وہ چالیں چل رہے ہیں, ان کے ساتھ رہتے رہے. کبھی انہوں نے, حالانکہ بیٹے تھے, ان کو تھپڑ مار کے ٹھیک نہیں کیا. دیز آر تھنگس جن کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ محض ایمان ہے کہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. وی شوڈ بی ویری سرٹن اباؤٹ سم تھنگ کہ روایت بیسیکلی اسکرپشن ٹو دا پروفٹ آف گاڈ ہے. اسکرپشن ٹو دا پروفٹ آف گاڈ, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. سیریسلی کبھی اس پہ غور کریں. مجھے اصل میں یہ سوالات ہیں جو میں کرتا رہتا ہوں لوگوں سے کہ کس بیسس پر یہ یقین کیا جائے گا سب لوگ سچے ہیں, سب لوگ فہیم ہیں, سب کا حافظہ ٹھیک ہے, تو کیا لازم ہے کہ یہ جو بات بیان کر رہے ہیں اس میں کوئی غلطی نہ لگی ہو؟ یہ تو اب کوئی ایمانی مسئلہ ہے, کوئی یہ کدھر سے آئے گا؟ Moisa, can I say something? میں یہ کہنا چاہ رہی تھی, I agree 100% with you, whether it's Bukhari or any other well-known person who's written these rawats, you can never be sure because these have come down the generations and added things have been added to it. So یا تو قرآن سے ہو یا قرآن کا کوئی اس میں سے ریفرنس ہو, but I agree that we just can't accept it because Bukhari نے لکھا and he was the most well-known person who has written the hadith. This is my thinking. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا, تھوڑی دیر کے لیے آپ یقین کر لیجئے کہ یہ بات بالکل تواتر سے آئی ہے اور صحیح آئی ہے اور صحیح ہے, آتھنٹک ہے, لیکن پھر بھی بہت بڑی کنڈیشن یہ ہے کہ کانٹیکسچوائلائزیشن کس کانٹیکس میں ہے, کب کہا تھا, کس سے کہا تھا, کیوں کہا تھا, یہ کانٹیکسچوائلائزیشن بہت ضروری ہے حدیث کے لیے. اور اگر بخاری میں ہے بھی تو بخاری صاحب نے کافی چیزیں تو رد بھی کر دی ہیں. تو مجھے تھوڑا سا تکلیف یہ ہوتی ہے لوگوں سے کہ حدیث, میں پلیز یہاں گروپ میں کسی کی طرف منسوب نہیں کر رہا ہوں, پلیز with all due apologies, میں جنرلی کر رہا ہوں. بہت حدیث ایسا استعمال کرتا ہے جیسے کوئی چنے بٹانے ہو. قرآن پسے پشت ہے. اور تو میں پوچھتا ہوں بھائی چلیے آپ نے یہ بات کہی ہے, لیکن آپ چلیے میں مان لیتا ہوں کہ صحیح ہے, لیکن کانٹیکسچوائلائزیشن بہت ضروری ہوتا ہے نا. اب ایک ایسی بھی بات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کہ اس کے خلاف بھی کہی ہے, تو پھر کیسے کانٹیکسچوائلائزیشن ہوگا؟ دونوں ایک دوسرے سے کانفلکٹ ہے. کیا آپ ایسے ہو سکتا ہے؟ تو میرا پوائنٹ یہاں پہ یہی ہے کہ اگر صحیح ہے بھی تو کانٹیکسچوائلائزیشن پراپرلی کرنا چاہیے. بس تھینک یو جی, بہت شکریہ. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ آپ اگر کانٹیکسچولائز بھی کر لیں گے, کانٹیکسچولائز تو ہم کسی چیز کو, آپ نے جب یہ فرمایا کہ مان لیتے ہیں, میں اصل میں اس مان لیتے ہیں کے بارے میں میرا سوال یہ ہے کہ کس بیسس پہ آپ یہ جو بات کریں گے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے ہیں. میرا اصل میں اسی پر ایک کوشچن ہے. یہ میں آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نہیں ماننا چاہیے, میں یہ کہتا ہوں کہ جو ماننا چاہیے وہ اس کی کوئی ریشنالٹی تو ہونی چاہیے نا, کہ یہ اس بیسس پہ مان رہے ہیں, ناٹ ان سائڈ دی حدیث. میں تو اصل میں بات یہ نہیں کر رہا ہوں کہ اس روایت کو کیسے مانیں, میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ حدیث کے بارے میں یہ اطمینان کہ جو بات بیان ہو رہی ہے وہ واقعی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. یہ کہیں کچھ ازمپشنز پہ تو بیسڈ نہیں ہے, اسٹرانگ questionable assumptions. یہ ہے میرا سوال. it's an academic question. میں خود روایتیں پڑھتا بھی رہا ہوں, میں نے خود اس پہ کام بھی کیا ہوا ہے, اور مجھے اس پر کوئی پرابلم نہیں ہے. کانٹیکسچولائزیشن میں بھی کرتا ہوں اور ضروری سمجھتا ہوں. میں اس کا وہ بھی جواب دے سکتا ہوں کہ یہ کیا بات ہو سکتی ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر یہ ساری تکلیف کرنے کی تب ضرورت ہے کہ پہلے سوال کا جواب مل جائے.
اگر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو پھر تو ہمیں لازماً دیکھنا چاہیے کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے. اگر ایسے ہی بات ہو گئی ہے, کسی آدمی نے کہہ دی ہے, بڑے نیک اور بڑے سکہ آدمی نے کہہ دی ہے, تو سکہ آدمی کی بات کیا لازماً سچ ہوتی ہے, ٹھیک ہوتی ہے؟ سچ تو ہو سکتی ہے, لازماً سچ ہو سکتی ہے. اتنا نیک آدمی ہے وہ کہ وہ ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے. غلطی لگ سکتی ہے اس کو, یا غلطی سے پاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسے. یہ کیسے مانیں گے؟ کیونکہ میں آپ کو ایک چیز عرض کرتا ہوں جی, ایک بڑی سمپل سی گیم ہے, کبھی کر کے دیکھیے گا. 10 لوگ بھی اگر ہے نا, تو اس کے اندر وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس طرح میسج چینج ہو جاتا ہے ایک سے دوسرے میں پہنچنے میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر جی, آپ سنائیے. سر الحمدللہ. میرا ٹاپک سے ریلیٹڈ یہ چیز تھی کہ میں آج کے مطلب اس لیکچر سے جتنے میں سن چکی ہوں الحمدللہ بہت کچھ سیکھا ہے, بہت کچھ عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہوں. کچھ اللہ شاید کا شکر. 30% اگر الحمدللہ میں سیکھ چکی ہوں. لیکن یہ تب تک ہے, ایک پرابلم جو میرے ساتھ ابھی تک چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تب تک ہے جب تک میں سچویشن میں نہیں ہوں. مثال سے واضح ایسے کرتی ہوں کہ کل میں میٹرو سے الموری بھی جا رہی تھی, وہاں پہ بھی سیشن تھا ایک. میٹرو مطلب وہ بند ہونے لگی, میں جلدی جلدی سے بھاگ کے جا رہی تھی کہ میں اسی میں سوار ہو کے چلی جاؤں. دوسری والی کا مطلب وہ تو بھی میں بات ہی نہیں کرتی, اسی میں سوار ہو کے چلی جاؤں. اس سے جب یہ سوچا تو میں بھاگتی بھاگتی اس کی طرف جا رہی تھی, وہ بند ہونے لگا اس کا دروازہ, اور میں نے اس میں پاؤں رکھ دیا, دروازہ بھی بند ہو گیا. لیکن وہ پھر لوگوں نے کہا تو وہ انہوں نے کھولا دوبارہ سے, اندر چلی گئی. اور جاتے ہی سب سے پہلے وہاں بھی ایک لیڈی تھی, انہوں نے مجھے کہا اگر تمہارا پاؤں کٹ جاتا یا ٹوٹ جاتا تو. میں نے کہا میں نے سوچا ہی نہیں. اسی وقت مجھے ریئلائز ہوا کہ ہم جب سچویشن میں ہوتے ہیں, کچھ پرابلم اس طرح کی یا کچھ سوچ لیتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا, تو دوسری طرف تو سوچ ہی نہیں پاتے ہم. میں یہ سوچ ہی نہیں پائی کہ 2 منٹ کے بعد دوسری بس آ جانی ہے. میں یہ سوچ ہی نہیں پائی کہ کیا ہو جائے گا تھوڑی دیر اگر میں مطلب نہ جا پاؤں تو. وہ دروازہ بند ہوتے بھی میں دیکھ رہی تھی, لیکن اس ٹائم میں بالکل کچھ بھی نہیں سوچ پائی. میں صرف اس پہ ہی فوکس کر پائی جو میں کرنا چاہ رہی تھی. ایسا میرے ساتھ نہیں, ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے کہ اگر میں کسی سے حدیث پہ جو بھی بات ہوئی یا کسی کو کہوں کہ یہ حدیث جو پراپر اس طرح نہیں ہے, معنی چینج ہو گئے یا کچھ بھی, وہ سوچ ہی نہیں پاتا, کیونکہ اس نے ایک چیز سوچ لی ہوئی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس میں ہم خود کو کیسے سوچ کریں, مطلب کیسے بتائیں خود کو کہ اس سچویشن میں ہم نے دوسری طرف مائنڈ کو کیسے لے کے جانا ہے جب نہیں, دو کوئی الگ الگ چیز مسئلے ہیں. پرابلم. یہ جو ایک مسئلہ جو ہے جو آپ نے وہ بتایا, وہ میں انشاءاللہ ایز وی پروگریس یہ اگلے 2-3 سیشنز میں یہ آ جائے گا جی. یہ دیکھیے, یہ جتنی بھی باتیں ہم کر رہے ہیں, میں نے اسی لیے آج یہ کہا تھا کہ یہ بیسیکلی ٹیکنیکل انفارمیشن ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. ہم جب سچویشن آئے گی, میں اس کی ابھی پچھلے دن, آج ہی بلکہ انفیکٹ میں ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن لکھ رہا تھا اپنی ایک اپ کمنگ ورکشاپ کے لیے. تو اس کے آغاز میں نے ایک چیز لکھی تھی کہ یہ کبھی غور کیجیے گا کہ ڈینیل گولمن نے ایک کتاب لکھی ایموشنل انٹیلیجنس, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کی کتاب آپ نے پڑھنے کے بعد اس سے اتفاق کیا, لیکن اس کے باوجود ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوئے. وائی از دیٹ؟ ایون آفٹر اگرینگ ود اٹ, ایون آفٹر بینگ فلی کمیٹڈ ود اٹ, اصل میں جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ اور ابیلٹیز کا تقاضا کرتا ہے. وہ جو دوسری ابیلٹیز ہے ان کو ہم آئندہ ڈسکس بھی کریں گے. ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کر لیتا ہوں جی. وہ آپ ایسا کیجئے کہ یہ جو واقعہ آپ کے ساتھ ہوا, اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے, لیٹ سے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو سچویشن تھی اس میں آپ نے یہ رسپانس دیا اور آپ کو آئندہ نہیں دینا چاہیے, تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ آپ نے کیا اور یہ آپ کو آئندہ نہیں کرنا ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ معلوم ہو گیا. نمبر 2, آپ یہ کیجئے کہ جب آپ تنہائی میں بیٹھیں, جب فارغ ہوں, اٹ ول ٹیک اباؤٹ 10 سیکنڈز یہ کرنے میں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. آپ نے پورے واقعے کو اپنے ذہن میں امیجن کرنا ہے کہ یہ ایسے ہو رہا ہے جس طرح ہوا تھا, اور اس میں اپنے رول کو چینج کر دینا ہے. پوری امیجنیشن کرنی ہے. یعنی میں اس طرح بھاگی ہوئی جا رہی ہوں
اور میں اس کے دروازے پہ پہنچ گئی ہوں, دروازہ بند ہو رہا ہے, لیکن آئی ایم پیشنٹ, اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے مجھے اس سے روک لیا ہے ابھی, ٹھیک ہے جی, اینڈ آئی ایم ویری سیٹسفائڈ وتھ دس. یہ جو امیجنیشن کی ایکسرسائز ہے, یہ آپ نے اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے اپنے ذہن میں, اور اب کیا ہوگا, ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم آپ پھر وہی کریں, لیکن آہستہ آہستہ یہ آپ کے اندر آپ کی ایک ڈفرنٹ ریالٹی پیدا ہو جائے گی. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا دماغ جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ امیجنیشن میں اور ریالٹی میں فرق کر سکے. We cannot distinguish between what we imagine and what is really happening. For instance, اگر میں یہ کبھی غور کیا ہوگا آپ نے کہ آپ کو کسی جگہ سے باہر سے گزرتے ہوئے اچھی خوشبو آئے کھانے کی جو آپ کو بہت پسند ہے, تو آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. It is not because of your smell, because it is because your brain has started imagining کہ یہ واقعی اب ملنے والا ہے, اور وہ منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اس کو پریکٹس کریں. مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ نیکسٹ ٹائم یو ول شیئر کہ یہ ہوا. اور یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے کہ میٹرو پر ہم اس طرح نہ چڑھ جائیں, یہ آپ کی باقی چیزوں کے اوپر بھی اٹ ول بی اے ویری گڈ ایکسرسائز کہ ہم کو جدھر محسوس ہو کہ آئندہ ہم نے اپنے اس رسپانس کو چینج کرنا ہے, اس رسپانس کو اپنے ذہن میں چینج کرنا شروع کر دیں اور پکچر بنا لیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہمارا دماغ اصل میں پکچرز میں بات کرتا ہے جی. اصل میں when I say ایپل, جب میں کہوں گا نا سیب, تو آپ کے ذہن میں سین یہ وے نہیں آئے گا, آپ کے ذہن میں سیب آئے گا. ٹھیک ہے نا, بہت شکریہ سر. ہاں بس الحمدللہ, آپ کا بہت شکریہ. آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ نالج ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ مجھے معاف کرے. ہمیں بھی کرنے کی توفیق دے. آمین انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچپن سے کچھ خوف انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں, ان کو ہم ایڈریس نہیں کر پاتے, اور وہ بڑے ہوتے تک اسی طرح فریش کے فریش رہتے ہیں, اور تب بھی ہم ان کو ایڈریس نہیں کر پاتے, اور وہ ایک موجود ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز ہو گئی تو یہ میں نہیں کر سکتی. تو سر اس کو کس طرح اپنے اندر سے, کیونکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی انسان کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اتنا پکا ہو چکا ہوتا ہے وہ چیز اتنی کہ وہ لگتا ہے کہ جیسے وہ مطلب عام طور پہ آپ نے خوف کی جو مثال دی ہے, کسی بھی قسم کا بس ہو کہ یہ اگر چیز ہو گئی تو وہ میں نہیں کر سکوں گی. نہیں میں نہیں کر سکوں گی کا کیا مطلب؟ یہ خوف میں تو آدمی یہ نہیں کہتا مینج, اچھا مینج نہیں کر سکوں گی, if I will not be able to manage that. اوکے, یعنی یہ آپ نے اس پر غور کرتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو میں یہ نہیں کر سکوں گی, یہ آپ نے آس بچپن پاس سے ہے, آج سے نہیں ہے وہ چیز. میں جی سر ابھی وہ ہوئی نہیں چیز, لیکن اس کا خوف رہتا ہے کہ اگر وہ ہو گیا, وہ ایک باقی تو زندگی میں مشکلات جیسے آپ کہہ رہے تھے آٹے میں نمک کی برابر ہوتی ہیں, اور ہم عام طور پہ مطمئن ہی ہوتے ہیں, لیکن ایک وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر جو کوئی اسٹک ہو جائے کوئی چیز, اس میں سے کیسے نکلا جائے. اس میں تو وہی والی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں باہر جاؤں گی, اور میں نہیں, اس میں انسان ایک سوچ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. بے شک اس میں ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں. نہیں, اپنے خوف کو ہم وی کین اوور کم آور فیئر, ایسی بات نہیں ہے. اس کا ایک بڑا سادہ سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کم رسکی جگہ پر اس کو ٹرائی آؤٹ کر لیا جائے. اچھا, 2-3 چیزیں اس میں ہم کر سکتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ کچھ نہ کچھ اس جیسا پہلے ہوا ہے آپ کے ساتھ, اس کو دیکھیں. ایک چیز یہ ٹرائی کریں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ فیئر کب ڈیولپ ہوا تھا, اس نے کوئی فائدہ پہنچایا آج تک زندگی میں. اگر وہ فیئر ہے, وہ فیئر بیسیکلی فیتھ ہی کی طرح کی چیز ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے. فیتھ اٹس لائک سم تھنگ ول ہیپن اینڈ دین اٹ ول بی آؤٹ آف کنٹرول. تو کیا آپ کے آس پاس کسی کے ساتھ وہ ہوا ہے؟ یہ آپ کا اپنے بارے میں فیتھ ہے یا دوسروں کے بارے میں بھی یہی فیتھ ہے, یا یہی assumption ہے؟ جو چیز جس چیز سے آپ کو خوف ہے تو دوسرے سے کو بھی ہونا چاہیے, اگر تو وہ یونیورسل فیئر ہے, اور اگر یونیورسل نہیں ہے تو پھر کسی وجہ سے ہے آپ کے اندر. یہ چیزیں جب آپ اس فیئر کو ایکڈیمکلی اپروچ کرنے لگ پڑیں گی تو فیئر کی اسٹرینتھ کم ہونی شروع ہو جائے گی آپ کے اندر. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ زندگی میں ایک چیز جو سب سے زیادہ عزیز ہے, جس کے ختم ہو جانے کے نتیجے میں ہر خوف بھی ختم ہو جائے گا, وہ زندگی ہے, اور زندگی لازماً ختم ہو جانی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو چیزیں آپ کو فیئرفل کرتی ہیں
وہ ہیں کیا, وہ کیا کوئی ٹیمپرری نوعیت کی چیزیں ہیں, وہ پرماننٹ نوعیت کی چیزیں ہیں, کیا لائف سے زیادہ پرماننٹ نوعیت کی چیزیں ہیں. آل دیز تھنگ, یہ جو آپ کی ایکڈیمکلی اس کو اپروچ کرنا ہے, یہ آپ کے فیئرس کو اوور کم کرنے میں مدد کرے گا جی. اور اس پر ہم انشاءاللہ, میرا ارادہ ہے بہت جلدی, میں امید ہے کہ اگلے ہفتے, بلکہ اگر یہ سیشن ہو جاتا ہے جو میں نے آج اسائنمنٹ دی ہے, تو اس کے بعد اگر کچھ ٹائم ہوا تو میں اس سیشن کا تعارف بھی کرا دوں گا کہ جو میں کرنے لگا ہوں, جس میں اس نوعیت کی چیزیں ہم کریں گے. ٹھیک ہے جی, پرسنل لیول پہ. دیٹ ول ناٹ بی جنرل ورک شاپ فار ایوری بڈی کہ آپ لوگ اس میں میں بتاتا ہوں کیا کیا پرابلمز ہیں. نہیں, آپ کی جو پرسنل لیول پہ آپ امپروومنٹ چاہ رہے ہیں, جو کر نہیں پا رہے ہیں, وہ آپ میرے ساتھ شیئر کریں گے. یہاں پر ایک چھوٹے گروپ میں, ظاہر ہے کہ وہ ورک شاپ ہے, اور اس میں وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ کہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں, اور یو ول بیکم مور کیپیبل آف اوور کمنگ دیٹ انشاءاللہ. تھینک یو سر. جی, موسٹ ویلکم جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آج کی جو کلاس تھی اس میں آپ نے جو ہوم ورک دیا ہے جی وہ کوئی پرابلم ہو تو وہ پرابلم ہم پر حاوی ہو جاتی ہے تو اس سے ہم کیسے نکلیں, یہ ہے اگر میں صحیح سمجھی ہوں تو؟ نہیں, وہ 5 پوائنٹس ہیں جی. اصل میں یہی جو میں نے ابھی ان سے کہا نا جی, ابھی جو سوال تھا وہ شبانہ کا تھا جی. شبانہ سے جو میں نے گزارش کی کہ آپ اس پرابلم کو پہلے ایکڈیمکلی دیکھیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اصل میں ایکڈیمکلی دیکھنا ہے, اپنے کسی امیجنری پرابلم کو لے لیں آپ. یو کین ٹیک اینی ریئل کنسرن, ڈونٹ ٹیک اینی کنسرن جو کہ آپ کے بالکل دماغ پہ چھایا ہوا ہے. اس میں یہ کرنی ایٹ دا فرسٹ اسٹیج مشکل ہوگی. آپ نے اس کو ایٹ اے لیٹر اسٹیج بڑی پرابلمس کے ساتھ کرے. ہمیشہ وی شوڈ اسٹارٹ اسمال. جو چھوٹے مسئلے ہیں نا جی, ان کو دیکھیے کہ کبھی کبھی ہمیں صرف اس چیز کی کہ یار کل بل نہ پے ہوا تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی, اچھا کچھ نہیں ہوگا, 100 روپے 200 روپے اوپر لگ جائیں گے, ٹھیک ہے, وی کین لیو ود دیٹ. فار انسٹنس یہ اگر فیصلہ کیا ہے تو ہو جائے گا. اب چھوٹی پرابلم کو لے لیں, آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا صبح جلدی اٹھ کے جا کے دے سکتے ہیں, وہ کر دیں. میرا مطلب یہ ہے کہ تھنک اباؤٹ یہ جو 5 سوالات ہیں اس میں 6 ان کے جوابات ہیں اصل میں اسائنمنٹ, نہ کہ ابھی پرابلم کو اوور کم کرنا ہے. اچھا, ان کے جوابات دینے ہیں وہ سوالات. جی, ان کے جوابات, تو ان 6 کوسچنز کے. تو اس میں پرابلم یہ ضروری ہے, یعنی مطلب ہم اس میں کوئی پرابلم نہ ہو تو بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں, یعنی دے سکتے ہیں, شکر کے دیکھ کوئی سکتے ہیں. طریقے ہیں تو اس کو ہاں کس ہاں, طرح اچھے سے کر سکتے ہیں. یعنی ہر دیکھ وقت سکتے تو انسان پرابلم میں نہیں ہوتا نا, یہ چیزیں جو الحمدللہ کنسرن ہے الحمدللہ یہ تو رہتے ہی ہیں, مطلب یہ بالکل. تو چلتے ہی ہیں زندگی کے ساتھ سارے جو آپ نے سرکل میں کنسرنس دیے ہیں وہ تو, لیکن اس کو Quite right. حاوی تو نہیں کرتے نا, وہ تو الحمدللہ گزر جاتے ہیں ایک دن میں. اللہ کا شکر ہے جی, حاوی نہیں کرتے, یہ بڑا اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. تو پھر اس بہت میں ہم اچھا. شکر والی ایلیمنٹ کے بھی آنسر دے سکتے ہیں نا. کوئی چیز دیکھ لیں جو آپ کو ابھی کل پرسوں 10 دن پہلے کوئی زیادہ کنسرن رہا ہو کسی چیز کا, تو وہ اس کے بارے میں سوچ لیں کہ اگر میں اس پر فوکس کر میں اور کیا کر سکتی تھی اس کے بارے میں, اگر میں سرکل آف انفلوئنس پہ آؤں گی تو کیسا فیل کروں گی. یہ کچھ سوالات تو اس میں ایسے ہیں کہ جو بالکل ہی جنرل ہیں, تو یو کین جسٹ گیو آنسر ٹو دوز کوسچنز, اور اس کو اگلی دفعہ انشاءاللہ جب اگر موقع ہو تو ضرور شیئر کر لیجیے گا انشاءاللہ. تھینک یو. یہ موسٹ ویلکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, یہ میرا مختصر سوال ہی ہے اور ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی ہے, ورنہ میں کومنٹس اس پر بھی کرنا چاہ رہا تھا, لیکن لیٹ می اوائڈ دیٹ. ایکچولی یہ جو بہت ساری گفتگویں ہمارے ہاں ڈرائنگ رومز میں ہمارے دوستوں کے ساتھ, فیملی ممبرس کے ساتھ نارملی ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس میں جو میجر فوکس, جیسے ابھی ایک صاحب نے اور بھی فرمایا کہ پولیٹیکل سچویشن اور جو مذہب سے ریلیٹڈ ہیں, یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جو مطلب میجورٹی آف دا ٹائم ہماری جو ہے نا وہ چیزیں, اس میں ہم اپنے کنسرنس کو شو کر رہے ہوتے ہیں. آلدو کہ اس میں بہت ساری چیزیں اکیڈمک بھی ہوتی ہیں, جیسے مذہب میں اکیڈمک گفتگویں بہت ساری ہو رہی ہوتی ہیں, اور بہت سارے جو پولیٹیکل سچویشنز میں بھی ایسی ہیں جو ہمارے اس میں نہیں ہیں. کویسچن یہ تھا کہ یہ جو مطلب ڈائریکٹلی تو ہمارا کنسرن نہیں بنتا
ان دونوں چیزوں میں مطلب بنتا ہے لیکن ٹو اے لمیٹڈ ایکسٹینٹ. تو کیا ہمیں صرف اسی لمیٹڈ ایکسٹینٹ میں رہ کر بات سمجھنی چاہیے, یا ہم اپنا کنسرن یعنی جیسے اب پولیٹیکل سچویشن کا انڈائریکٹ امپیکٹ تو ان اینی کیس ہم پر آتا ہے, اور پھر اس کی وجہ سے ہم کوئی سچویشن میں پڑتے ہیں اور کنٹرول کی سچویشن میں آنا ہے یا نہیں. اور مذہب سے بھی ریلیٹڈ انڈائریکٹ تو ہمارے عمل میں, ہمارے کردار میں جو چیز آتی ہے وہ بھی اس سے ڈیرائیو ہو رہی ہوتی ہے. تو پھر یہ مطلب ہمارا جو ایریا آف کنٹرول ہے وہ تھوڑا سا ایکسپینڈ نہیں ہو جائے گا ایز کمپیئر ٹو واٹ یو ور ریپرزینٹنگ؟ نہیں دیکھیے, یہ بات کہ میں کسی چیز سے امپیکٹ ہو رہا ہوں, سیاسی صورتحال سے, سیاست سے, کسی وزیر اعظم کے آنے یا چلے جانے سے میں امپیکٹ ہو رہا ہوں. میں امپیکٹ تو ہو رہا ہوں, میں امپیکٹ تو ویدر سے بھی ہو رہا ہوں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں مجھے امپیکٹ کر رہی ہیں لیکن میں ان کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتا. میں اپنے آپ کو امپیکٹ سے بچا سکتا ہوں, اگر بچا لوں کوئی پرابلم نہیں ہے. میں امپیکٹ کو پازیٹیو کرنے میں کوئی مدد کر سکتا ہوں اپنی, کر لوں. اصل میں نہیں کر سکتا, اس لیے مجھے معلوم نہیں ہے. آئی ہیو نیور ایون تھاٹ اباؤٹ اٹ. جو چیزیں میرے کنسرن میں نہیں آتی ہیں, جو چیزیں میں نہیں کر سکتا ہوں, آئی ڈونٹ تھنک مچ اباؤٹ دیم کہ کیا کروں پھر اس کے بارے میں. یعنی اگر کوئی آدمی جو ہے وہ میری ریلیجس اوپینین سے اختلاف رکھتا ہے اور وہ نہیں ماننا چاہتا, بات بھی نہیں کرنا چاہتا, میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں اس کے بارے میں؟ تو میں اس کے بارے میں پریشان ہوں گا اگر سوچوں گا. تو اگر ایک چیز کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں تو آئی وڈ ناٹ لیٹ اٹ اوور ویلم مائی مائنڈ. بس اتنی بات ہے. لیٹ می انوالو مائی سیلف ان واٹ آئی کین ڈو. یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ سیاست سے یا مذہب کی فکر سے جو میرے میجورٹی میں پیدا ہو جائے گی یا مجھ پر نافذ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس سے میں امپیکٹ نہیں ہوں گا. امپیکٹ تو ہوں گا, لیکن کیا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ اگر امپیکٹ بھی ہوں گا اور کچھ کر بھی نہیں سکتا ہوں تو پھر سرینلی ایکسپٹ کرنے کی طرف آنا پڑے گا مجھے. یہ میں کہہ رہا ہوں. تو اس سے یہ کلچر پیدا نہیں ہوگا کہ واٹ ایور از ہیپننگ اراؤنڈ یو, لیٹس ایکسپٹ اٹ اینڈ دین you just become the little bit of towards the selfishness. نہیں دیکھیے, میں اگر یہ کہوں نا کہ آپ کے جو بھی کچھ کوئی کر رہا ہے اس کو سرینلی ایکسپٹ کر لیں, یہ نہیں میں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ کر سکتے ہیں, کسی سے بات کر سکتے ہیں, ضرور کریں. کچھ کر سکتے ہیں, ضرور کریں. بجائے پرابلم ڈسکس کرنے کے آئیں بیٹھ کے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں. ہماری ڈسکشن یہ ہوگی کہ ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہوگی کہ یار اس نے یہ بدتمیزی کر دی, اس نے یہ فراڈ کر دیا, اس نے یہ جھوٹ بول دیا, ادھر یہ کرپشن ہے. یہ ڈسکس نہیں کریں گے. اس سے کیا ہوگا؟ مطلب میں کیا کروں اس کو ڈسکس کر کے؟ لیکن لیٹ سے اگر آپ کو لگتا ہے مہنگائی ہو رہی ہے تو آئیں ایک کمیونٹی بناتے ہیں, ضرور بناتے ہیں. آئی ایم ود یو آن دس. اگر پرابلم کے سولوشن کی بات کر رہے ہیں میں حاضر ہوں جی. اگر پرابلم ڈسکس کرنی ہے تو ٹھیک ہے, اس کو بات لوگوں نے ڈسکس کر لیا, وہ کوئی ٹاک شو دیکھ لیں وہی کافی ہو جائے گا. یعنی سولوشن فوکسڈ مائنڈ سیٹ ہوگا. رائٹ. یہ بتائے گا. یہ جو ہے نا جی, آپ کا سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنٹرول پہ فوکس کرنا, یہ سولوشن فوکسڈ مائنڈ سیٹ بنائے گا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ نے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ سر.